अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, हर शर, हर आज़माइश और हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन पर बेहतरीन इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। कुरान की आयत पर गौर व फ़िक्र, तफ़क्कुर, तदब्बुर और अमल करने की, इसे दूसरों तक पहुँचाने की बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा लेसन नंबर 150 है और सूरतुल कहफ की आयत जो हैं वो 16 से लेकर 22 तक हैं। आइए पहले अल्फाज की वजाहत करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। वा और हरफ अतफ़ है ये। इज़ जब, इग़्तज़लतुमूहुम छोड़ दिया तुमने उनको, आइन ज़ा लाम इसका रूट वर्ड है। इग़्तज़लतुम जो है ये फ़ेल-ए-बाज़ी जवाब ज़कर हाजिर है। इग़्तज़ला यअतज़िलु से बसर है। इग़्तिज़ालन मानी है किनारा करना, अलग करना। और यहाँ जो है ना वाव जज़म वाली ये शुबा की है। हम ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की। वबा और नहीं, माँ जो है मौसूला है क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है इसलिए इसका तर्जुमा नहीं हो जाएगा। याबुदूना वो इबादत कर रहे हैं। फ़िल मुज़ारे जवाब ज़कर गायब है। आबदा याबुदू से बस्तर है इबादतुन जिसके मानी है इबादत करना। इल्ला बगर कलमा इस्तिस्ना है ये। अल्लाह अल्लाह। फ़ा वो बस बना लो। फ़ा हरफ अतफ़ है और यू जो है ना ये फ़िल अबर जवाब ज़कर हाजिर है। अवा या वी से बसर है अवया अवयन बना लेना। इलल कहफ़ी गार की तरफ। अल कहफ़ी मजरूर है। यंशुर निछावर करेगा, फैलाएगा, फुसलाएगा तुम्हारे लिए। लकुम है आगे। ये जो है ना यंशुर इसका रूट वर्ड है नून शीन रा और ये फ़िल मुज़ारे मरज़ूम वाहिद मुज़क्कर गायब है। नशरा यंशुरु से बसर है नशरुन नुशूरन फुसलाना, खोलना। लकुम तुम्हारे लिए। रब्बुकुम तुम्हारा रब। रब्बु मुज़ाफ़ है, कुम जो है वो मजरूर है। मिर रहमतिही अपनी रहमत में से। राह मीम रूट वर्ड है। रहमती मजरूर है, मुज़ाफ़ है और ही जो है वो मुज़ाफ़ इलैहि और ज़मीर है। व और युहय्यि वहिया करेगा, फराहम करेगा। ये फ़ेले मुज़ारे मरज़ूम वाहिद मुज़क्कर गायब है। हय्या युहय्यिउ से बसर है तहियतुन व तहियतुन तैयार करना, मुहैया करना। लकुम तुम्हारे लिए। मिन अमरिकुम तुम्हारे वाबले से। अमरी मजरूर है, मुज़ाफ़ है और कुम जो है वो मुज़ाफ़ इलैहि और ज़मीर है। मिरफ़क़न सहूलत का समान। मुफीद बात यानी वो काम जिससे नफ़ा हासिल हो। रा फ़ा क़ाफ ये इसका रूट वर्ड है। व और तरा तुम देखते ये फ़िल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। रआ या रा से बसर है रुयतुन देखना। अशम्सा सूरज को। इज़ा जब ये इसम ज़र्फ़ है मुस्तक़बिल बमानी शर्त आया है। तलाअत वो तुलू होता है। तलाम आइन रूट वर्ड है ये फ़िल माज़ी वाहिद मुअन्नस गायब है। तला यतलू से बसर है तुलुअन सूरज का तुलुअना। इज़ा की वजह से तर्जुमा होगा
وہ طلوع ہوتا، تزاورو کہ وہ بچ جاتا ہے، تزاورو کہ وہ بچ جاتا ہے۔ زا و را اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اصل میں تتزاورو تھا، شروع میں ایک تا جو ہے وہ ساکت ہو گئی ہے، فعل مضارع واحد مونث غائب ہے۔ تزاورا یتزاورو سے مصدر ہے تزاورن، راستہ بدلنا، جھک جانا۔ ان کہفہم ان کے غار سے، کہفی مجرور ہے، مضاف ہے، اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ ذات الیمینی دائیں جانب، ذاتا مضاف ہے، صاحب کو بھی کہا جاتا ہے، مؤنث ہے، اور الیمین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ و اور اذا جب، غربت غروب ہوتا ہے، غین را با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مونث غائب ہے، غرب یغرب سے مصدر ہے غربن و غروبن، غروب ہونا، غائب ہونا۔ تقرضہم کترا جاتا ہے ان کو، قاف را ضاد روٹ ورڈ ہے، تقرض فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، قرض یقرض سے مصدر ہے قرضن، قطع کرنا، کترا جانا۔ ذات الشمال بائیں جانب سے، ذاتا مضاف ہے، ذو کی یہ مؤنث ہے، الشمال مضاف الیہ ہے، و اور ہم وہ، فی فجوتن ایک کشادہ جگہ پر ہے۔ فا جیم واو روٹ ورڈ ہے، فجوتن یہ مجرور ہے، منہ اس سے، ذالکا یہ، ذالکا اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ آیاتی مجرور ہے، مضاف ہے، من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ، من اسم موصول شرطیہ ہے، یہدی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ہدا یہدی سے مصدر ہے ہدایتن ہدایت دینا، اللہ اللہ یہ فاعل ہے، فہو المہتد تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ہوا منفصلہ ضمیر ہے، اور المہتد جو ہے یہ اہتداء مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، اس کی جمع ہوتی ہے المہتدین۔ ومن یضلل اور جس کو بھٹکا دے، یضلل جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اضل یضل سے مصدر ہے اضلالا گمراہ کرنا، بھٹکانا۔ فلن تجد تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے، فا حرف عطف ہے، لن تجد فعل مضارع منفی موقد بلام لن واحد مذکر حاضر ہے، وجد یجد سے مصدر ہے وجدانا و وجوداً پانا، لہو اس کے لیے، ولیاً کوئی دوست، ولایتن سے یہ صفت مشبہ ہے، مرشداً رہنمائی کرنے والا، ارشاد مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، و اور تحسبہم تم سمجھتے ہو ان کو، ہا سین با روٹ ورڈ ہے، تحسبو فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، حسبہ یحسبو سے مصدر ہے حساباً، حساباً کے معنی ہے خیال کرنا، سوچنا، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، ایقاظاً کہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں، یا قاف ذا یہ روٹ ورڈ ہے، یہ منصوب اسم جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے یقظن، وہم اور حالانکہ، وا کے معنی اور بھی ہوتے ہیں اور حالانکہ بھی ہوتے ہیں، وہم حالانکہ وہ، رقودن سوئے ہوئے تھے، وہ سو رہے تھے، را قاف دال روٹ ورڈ ہے، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے راقدن، و اور نقلبہم ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو، یعنی کروٹیں دلا رہے تھے، و حرف عطف ہے، نقلبو فعل مضارع جمع متکلم ہے، قلب یقلب سے مصدر ہے تقلیباً جس کے معنی ہے الٹنا پلٹنا پھیرنا، ہم ضمیر ہے، ذاتی
ذات الیمینی دائیں جانب پہلے آ چکا ہے، و اور ذات الشمال بائیں جانب، و اور کلبہم ان کا کتا، کلب مضاف ہے، باسطن پھیلائے ہوئے تھا، باسین تو روٹ ورڈ ہے، یہ بستن مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، ذراعیہ دونوں اپنے ہاتھ، ذال را عین روٹ ورڈ ہے، یہ اصل میں ذراعی عینی تھا، یعنی یہاں پہ ذراعی ہی ہے نا، لیکن یہ کیا تھا، ذراعینی ہے، یعنی تسنیہ کا نون جو ہے نا وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، ذراعی مضاف ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے ذراعن، کوہنی سے لے کر بیچ کی انگلی سے سرے تک کا جو ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے نا وہ ذراعن کہلاتا ہے، یعنی دونوں بازو، اس کی جمع ہے اذرعن اور ذرعان، اذرعن اور ذرعان، اور ہی ضمیر ہے، بالوسیدی دہلیز پر، الوسید جو ہے نا یہ مجرور ہے، چوکھٹ کو دہلیز کو کہا جاتا ہے، اور واو صاد دال اس کا روٹ ورڈ ہے، لو معنی ہے اگر، یہ شرطیہ ہے، اصل میں یہ لا واو کے نیچے زیر نہیں تھی، یہاں پہ لاوی ہے نا، تو ظاہری بات ہے یہ واو کو زیر اس لیے دی گئی ہے، کسرہ کیا گیا ہے تاکہ اگلے لفظ سے ملایا جا سکے۔ اطلعتا تم جھانکتے، یہ فعل بازی واحد مذکر حاضر ہے، اطلع یطلع سے بصر ہے، اطلاع جھانکنا، علیہم ان پر، تولیتا البتہ پیٹھ پھیر لیتے، یہ فعل بازی واحد مذکر حاضر ہے، ولا یولی سے بصر ہے، تولیتن واپس مڑنا پیٹھ پھیرنا، منہم ان میں سے، ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، فرار بھی اسی سے ہوتا ہے، فرارا روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے منصوب ہے، و اور لملئتا البتہ تم بھر دیے جاتے، میم لام حمزہ روٹ ورڈ ہے، شروع میں لا لام تاکید ہے، معنی ہے ضرور، اور اس کے بعد ملئتا فعل بازی مجہول واحد مذکر حاضر ہے، ملأ یملأ سے مصدر ہے، ملأن و ملاؤن معنی ہے بھرنا، منہم ان سے، رعبن روب خوف کی وجہ سے جو ہوتا ہے یعنی دہشت کہہ لیں، را عین با روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر منصوب ہے، و اور کذالک اسی طرح، کا حرف تشبیہ ہے اور ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو، بعثنا فعل بازی جواب متکلم ہے، بعثا یبعثو سے بصر ہے، بعثن معنی ہے بھیجنا، دوبارہ اٹھانا، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، سین حمزہ لام روٹ ورڈ ہے، لی لام تعلیل ناصبہ ہے، یتساءلوا فعل مضارع منصوب جواب مذکر غائب ہے، تساءل یتساءلوا سے بصر ہے، تساؤلاً ایک دوسرے سے پوچھنا اس کے معنی ہے، باہمی سوال کرنا، بینہم آپس میں، بینا مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، قال کہا یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، قائل کہنے والے نے، قیل و قول مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، منہم ان میں سے، کم کتنا یہ اسم استفہام ہے، لبستم تم ٹھہرے، لام با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جمع مذکر حاضر ہے، لبسا یلبسو سے بصر ہے، لبسن جس کے معنی ہے ٹھہرنا، قیام کرنا، قالو انہوں نے کہا، لبسنا ہم ٹھہرے، یہ فعل بازی جمع متکلم ہے، یومن ایک دن اسم نکرہ ہے، او یا حرف عطف ہے، یہ بعد یومن دن کا کچھ حصہ، بعد مضاف ہے، یومن مضاف الیہ ہے، قالو وہ کہنے لگے، ربکم تمہارا رب، اعلم زیادہ جانتا ہے، علماً مصدر سے یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، بما ساتھ اس کے جو یا جو،
ماں اسم موصول ہے، لبستم تم ٹھہرے رہے، فبعثو بس بھیجو، فا حرف عطف ہے، ابعثو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، بعثا یبعثو سے مصدر ہے، بعثن بھیجنا اوپر بھی آ چکا ہے، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، احدہ مضاف ہے، کم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، بی وریقیکم ساتھ اپنے سکے کے، یعنی جو چاندی کا سکہ اس کے ساتھ، ورا قاف روٹ ورڈ ہے، وریقی مجرور ہے، مضاف ہے، اور کم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، حاضی اس یہ اسم اشارہ واحد بعدس قریب ہے، الی المدینتی شہر کی طرف، المدینتی مجرور ہے، فلینظر پھر چاہیے کہ دیکھے، نون ذا را روٹ ورڈ ہے اور فا حرف عطف ہے، لام ساکن لام امر جازم ہے، یہ لام امر جازم کہا جاتا ہے، ینظر جو ہے وہ فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب ہے، نظر ینظر سے بصر ہے، نظرن معنی ہے دیکھنا مشاہدہ کرنا، ایہا کون سا ان میں سے، ایو استفہامیہ ہے، ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، از کا زیادہ پاکیزہ ہے، زکاؤن مصدر سے یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، طعامن کھانا، تو عین میم روٹ ورڈ ہے، فلیاتیکم پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس، فا حرف عطف ہے، لام ساکن لام امر جازم ہے، یاتی فعل مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب ہے، آتا یاتی سے مصدر ہے، اتیانن یعنی انا کب ضمیر ہے، برزقن کھانا، رزقن مجرور ہے، منہ اس سے، ولیتلطف اور چاہیے کہ حسن تدبیر کریں یا چاہیے کہ نرمی سے کام لیں، ہوشیاری سے کام لیں، یہ سب اس کے معنی ہیں، لام طافا اس کا روٹ ورڈ ہے، وا جو ہے وہ حرف عطف ہے، لام ساکن لام امر جازم ہے، اور اس کے بعد یتلطف فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب ہے، تلطفا یتلطفو سے بصر ہے، تلطفن حسن تدبیر سے کام کرنا، ہوشیاری سے کام کرنا، نرمی برتنا اور یعنی دانش مندی سے کام لینا، اور لا یشعرن اس کے معنی ہے نہ جتائے نہ خبر دے، شین عین را روٹ ورڈ ہے، اور لا یشعرن جو ہے یہ فعل مضارع منفی بانون تاکید ثقیلہ واحد مذکر غائب ہے، اشارہ یشعرو سے بصر ہے، اشعارن آگاہ کرنا، بتا دینا، خبر دینا، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی ایک کو، اسم نکرہ ہے یہ، انہم بے شک وہ، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر ہے، ان اگر یہ شرطیہ ہے، یظہرو وہ غالب آ جائیں، ذا ہا را روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، ظہر یظہرو سے بصر ہے، ظہوراً ظاہر ہونا، مطلع ہونا، علیکم تم پر، یرجموکم سنسار کر دیں تم کو، را جی میم روٹ ورڈ ہے، یرجمو فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، رجم یرجمو سے بصر ہے، رجبن پتھر مارنا سنسار کرنا، کم ضمیر ہے، او یا یعیدوکم لوٹا لے جائیں گے تم کو، عین واو دال روٹ ورڈ ہے، یعیدو فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اعادہ یعیدو سے بصر ہے، اعادتن لوٹانا، دہرانا، دوبارہ لے جانا، واپس لے جانا، کم ضمیر ہے، فی ملتہم اپنی ملت میں، میم لام تا روٹ ورڈ ہے، فی حرف جر ہے، ملتی مجرور اور مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، و اور لن تفلحوا ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے، فا لام ہا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع منفی موقد بھی لن جمع مذکر حاضر ہے، افلح یفلح سے بصر ہے، افلاحن فلاح پانا، اذن جب یہ حرف جزا ہے، جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، ابداً کبھی بھی، زمانہ مستقبل غیر محدود کے لیے آتا ہے، و اور کذالک اسی طرح، اعثرنا ہم نے بتا دیا، ہم نے اطلاع دے دی، عین صورا روٹ ورڈ ہے، فعل بازی جمع متکلم ہے، اعصر یعصر سے بصر ہے، اعصارن بتا دینا، اطلاع دینا، علیہم ان پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لے، لی لام تعلیل ناصبہ ہے، یعلموا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، علم یعلم سے مصدر ہے، علما جاننا، ان بے شک، وعدہ وعدہ یہ مضاف ہے، اللہ اللہ کا مضاف الیہ ہے، یہ حق سچا ہے، حق ہے، و اور ان بے شک،
الساعۃ قیامت کی گھڑی، لا ریبہ نہیں کوئی شک، ریبہ کسی چیز کے بارے میں وہم اور کو کہا جاتا ہے اور وہ چیز وہم سے الگ ظاہر ہو رہی ہو، یعنی شک و شبہ گمان، فیہا اس میں، اذ جب، یتنازعون وہ جھگڑ رہے ہیں، وہ جھگڑ رہے تھے، نون زا عین روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، تنازع یتنازع سے مصدر ہے، تنازعاً جھگڑا کرنا، بینہم ان کے درمیان، بینہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، امرہم اپنے معاملے میں، امرہ مضاف ہے، کام معاملے کو کہا جاتا ہے، فقالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ، فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، بنا یبنی سے مصدر ہے، بنا ان بنانا، علیہم ان پر، بنیانن ایک عمارت، یہ واحد ہے، ربہم ان کا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بہم ان کو، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب تھے، غین لام با روٹ ورڈ ہے، فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، غلبہ یغلب سے مصدر ہے، غلباً غالبانہ، علی امرہم ان کے معاملے پر، امری مجرور ہے، مضاف ہے، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، لنتخذن فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ جمع متکلم ہے، اتخذ یتخذ سے مصدر ہے، اتخاذ معنی ہے بنانا، علیہم ان پر، مسجدن مسجدن کے معنی ہے ایک مسجد، ایک سجدہ گاہ، سیقولون عنقریب وہ کہیں گے، سا کے معنی ہے عنقریب، یہ مضارع کو مستقبل کے لیے مخصوص کرتا ہے، یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، ثلاثۃ تین تھے، اس سے مدد ہے، یہ تین مذکر تھے، رابعہم چوتھا ان کا، رابع عین روٹ ورڈ ہے، رابع مضاف ہے، اسم ہے، اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، کلبہم ان کا کتا، کلب مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، و اور یقولون وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے، خا میم سین روٹ ورڈ ہے، یہ سے مدد ہے، سادسہم چھٹا ان کا، سادس مضاف ہے، اس سے مدد ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، کلبہم ان کا کتا، کاف لام با روٹ ورڈ ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، رجمن پھینکتے تھے، پھینکتے ہیں، را جی میم روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، بالغیبی، بالغیبی کے معنی ہوتے ہیں بغیر دیکھے، یعنی غیب کا جو علم ہوتا ہے، بی حرف جر ہے، الغیبی مجرور ہے، و اور یقولون وہ کہیں گے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، سبعۃ سات تھے، یہ سے مدد ہے، و اور ثامنہم آٹھواں ان کا، سامینو جو ہے یہ مضاف ہے، اس سے مدد ہے، اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، کلبہم ان کا کتا تھا، پہلے آ چکا ہے، قل کہہ دیجئے، فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، ربی میرا رب، اعلم زیادہ جانتا ہے، علماً مصدر سے افعال التفضیل کا صیغہ ہے، بعدتہم ان کی گنتی کو، عین دال دال روٹ ورڈ ہے، عدتی مجرور ہے، مضاف ہے، گنتی کو، شمار کو، تعداد کو کہا جاتا ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، ما معنی ہے نہیں، صلہ میں الا ہے، یعنی الا آنے کی وجہ سے اس کے معنی نہیں ہو جاتے ہیں، نافیہ ہو جاتا ہے، یعلمہم جانتے ان کو، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، علم یعلم سے مصدر ہے، علماً جاننا، الا مگر حرف استثناء ہے، قلیل بہت کم، قلۃ مصدر سے صفت مشبہ ہے، فلا تباری نہ تم جھگڑو، نہ تم جھگڑا کرو، میم را یا روٹ ورڈ ہے، فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے، مارا یماری سے مصدر ہے، مماراتن جس کے معنی ہے جھگڑا کرنا، گفتگو کرنا، فیہم ان کے بارے میں، الا مگر، میراً جھگڑنا، یہ موصوف ہے، مصدر ہے، منصوب ہے، یعنی ایسی چیز کے بارے میں جھگڑنا جس کے بارے میں تردد ہو، ظاہراً ظاہری یہ صفت ہے، ظہوراً سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، ولا اور نہ، تستفتی تم پوچھنا، تم تفتیش کرنا، فا تاوا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، استفتا یستفتی سے مصدر ہے، استفتاء سوال کرنا، تحقیق کرنا، فتویٰ پوچھنا، پوچھ گچھ کرنا، فیہم
ان کے بارے میں منہم ان میں سے احدن کسی ایک سے، یہ اسم نکرہ ہے۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16 ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ترجمہ ہے، اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لیں، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سب سے پہلے ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودوں سے لا تعلق ہو چکے ہو، یعنی الگ ہو چکے ہو، تو اب چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لے۔ یہاں اصحاب الکہف کا توکل اللہ اور ان کا جو ایمان ہے، اور کیا ایمان کی پختگی ہے اور کیا اللہ پر یقین ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، اصحاب الکہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال بعد تقریباً ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے موجودہ جو ترکی ہے نا، اس کا ایک علاقہ تھا یہ، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مشرک تھے، بادشاہ بھی مشرک تھا، اور بادشاہ نے پختہ ایمان کے حامل ان نوجوانوں کو چند دنوں کی مہلت دی تھی کہ اس مہلت کے دوران ایمان چھوڑ کر دوبارہ شرک کی طرف پلٹ آؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو سولی چڑھا دیے جاؤ گے۔ ان نوجوانوں کا جتنا ایمان پختہ تھا اتنا ہی توکل اللہ بھی بہت ہی زیادہ تھا ان کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ایمان پر جما دیا تھا۔ ان نوجوانوں نے جب اپنی قوم کو توحید کی کہا جاتا ہے دعوت دی، تو قوم ایمان بھی نہیں لائی، اور انہوں نے بادشاہ کو بھی شکایت لگا دی، اور اس طرح سے قوم بھی اور بادشاہ بھی ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ اور بادشاہ نے ان کو کچھ دنوں کی مہلت دی تھی اور کہا تھا کہ دوبارہ شرک کی طرف لوٹ آؤ۔ انہوں نے شرک کی سختی سے تردید کی، کسی صورت انہوں نے مرتد ہونا پسند نہیں کیا، یعنی جان دینے کو یہ تیار تھے لیکن مرتد ہونا ان کو گوارا نہیں تھا۔ گزشتہ آیات میں بھی تھا کہ ان نوجوانوں نے بادشاہ کے دربار سے لوٹتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کیوں مرتد ہوں، ہم کیوں شرک کریں، ہم کیوں ایمان چھوڑیں، حالانکہ ہماری قوم کے پاس شرک کے حق میں تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ آج کی آیت میں بھی وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب جب کہ ہم نے خود ان شرک کرنے والے لوگوں سے، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے، ان سے خود کو الگ کر لیا ہے، تو چلو اب کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے گھروں کے آرام کو، اور بہت امیر گھروں کے یہ نوجوان تھے، اور جو بھی وہاں سہولیات تھیں ان سب پر اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ایک غار میں رہنے کو ترجیح دی۔ یوں بھی کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی پختگی جو ہے وہ دیکھی، تو اللہ نے بہت ہی قدردانی کی اور اپنے ان مخلص اہل ایمان نوجوانوں کو ہجرت کروائی، اور انہوں نے ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ اب ذکر آ رہا ہے کہ انہیں اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، اللہ سے اچھی امید تھی، توکل اللہ تھا۔ کہتے ہیں يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا، یعنی
ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق تھا اور انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، انہیں اللہ سے اچھی امید تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ اور ساتھ میں کیا کہنے لگے؟ دیکھیں، غار میں تو اس لیے چھپے تھے تاکہ سنگسار ہونے یا مجبوراً مرتد ہونے سے بچ سکیں، اور اب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ضرور ہم پر اپنی خاص رحمت کرے گا، آسانی اور نرمی کا معاملہ فرمائے گا، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، سہولت کا سامان کرے گا، یعنی ہماری ضرور مدد کرے گا، ہمیں فائدے جو ہیں وہ مہیا کرے گا۔ ان کی ساری امیدیں، سارا توکل صرف ایک اللہ پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا تھا، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس غار میں پناہ لینے لگے تھے۔ اور یہاں دیکھیں، قیامت تک کے مہاجرین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے تو اللہ ان کے لیے بہت سارے وسائل پیدا کر دے گا، ان کی ضرورت کی ہر چیز انہیں مہیا فرما دے گا، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا اور ان پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کی محبت میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے آرام کی، اپنے دوستوں کی، جو بھی وہاں پر یادیں ہوتی ہیں، ان سب کی قربانی دیتا ہے اور ہجرت کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہت قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی مزید اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کے لیے مزید ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے مواقع فراہم کرتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ ترجمہ ہے، تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی مرشد نہیں پا سکتے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائنی طرف ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی بہت قدردانی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا سورج بھی انہیں تنگ نہیں کرتا۔ یعنی سورج جب طلوع ہوا کرتا تھا تو غار سے کنی کترا جاتا تھا، کھسک جاتا تھا، تاکہ ان پر ڈائریکٹ دھوپ نہ پڑے، تپش نہ پڑے۔ اسی طرح جب غروب ہوتا تھا تو بھی غار سے بچ کر نکل جایا کرتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلص لوگوں کے لیے جو قوانین فطرت ہے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل ڈالتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب ان سے کنی کترا جاتا۔ دراصل غار کا منہ شمال کی جانب تھا، جس کی وجہ سے جب سورج غروب ہوتا تھا تو بھی غار میں جو ہے براہ راست ڈائریکٹ دھوپ نہیں جایا کرتی تھی۔ دراصل اصحاب الکہف نے آبادیوں سے بھاگ کر دور غار میں پناہ لی تھی، اور اس غار کا جو دہانہ تھا، جو اس کی اوپننگ تھی، وہ شمال کی طرف تھی،
جس کی وجہ سے سورج کی جو تیز شعاعیں ہوتی ہیں اور دھوپ ہوتی ہے، حرارت اور تپش ہوتی ہے، روشنی کہہ لیں، وہ کسی بھی موسم میں ان پر ڈائریکٹ نہیں جاتی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھوپ کی شدت سے، تپش سے اصحاب الکہف کو بالکل محفوظ رکھا ہوا تھا، اور سانس لینے کے لیے تازہ ہوا اور سورج کی حرارت جتنی ضرورت ہوتی ہے نا، اتنی ضرور اندر جاتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی جو بہت بلند و بالا بلڈنگز ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں، اور پھر گھروں میں بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا رخ شمال کی جانب ہو، تاکہ دھوپ جو ہے وہ ڈائریکٹ گھروں کے اندر نہ جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ غار میں ایک وسیع کشادہ جگہ پر تھے۔ دیکھیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست دھوپ پڑنے سے بچا رکھا تھا، سورج طلوع و غروب کے وقت غار کے منہ سے کنی کترا جایا کرتا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ غار اندر سے کافی کھلا اور کشادہ تھا، لہٰذا وہ کھلی جگہ پر آسانی سے لیٹ سکتے تھے۔ کہا جا رہا ہے ذَلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ سب اللہ کی مدد تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ان کی دعائیں قبول فرمائی تھیں، اور ان کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے میں ان کی مدد فرمائی تھی، اور غار کی جانب اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ انہیں وہاں ایک سازگار ماحول مہیا کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، قانون قدرت کو بدلتے ہوئے انہیں ایک کشادہ غار میں برسوں سلائے رکھا۔ سورج جو ہے وہ بھی کنی کتراتا تھا، یعنی دھوپ سے بھی محفوظ رکھا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں سے تھا کہ سورج طلوع کے وقت دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کنی کترا کر نکل جایا کرتا تھا، تاکہ غار والوں پر دھوپ جو ہے وہ بہت تیز نہ پڑے، ڈائریکٹ نہ پڑے، براہ راست نہ پڑے ان پر۔ آیت کے آخر میں ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جسے ہدایت دے تو وہی ہدایت پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی کارساز اور رہنما نہیں پا سکتے۔ اصحاب الکہف کے بارے میں زیادہ تر یہی قول ہے کہ وہ عیسائیت کے پیروکار تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس تھا، جو بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار جو تھے، اس کی پیروی کرنے والے مشرک لوگ، وہ سب ہدایت سے محروم تھے، کیونکہ وہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر گمراہی چسپاں کر دی تھی۔ اب نہ ان کا کوئی دوست تھا اور نہ کوئی رہنمائی کرنے والا تھا، کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہوتا ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے۔ ان کے اندر طلب تھی ہی نہیں۔ آیت نمبر 18 ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ترجمہ ہے، آپ خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلا رہے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت طاری ہو جاتی۔ یہاں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بھی ہم بدل رہے تھے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وقفے سے ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بھی بدل رہے تھے تاکہ انہیں بیڈ سور نہ ہو جائیں، یعنی ان کے جسم کو مٹی نہ کھا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلص اور جو سچے اہل ایمان ہوتے ہیں، جو ہر حال میں اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت کوششیں کرتے رہتے ہیں اور ہر طرح کی قربانی اس راہ میں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بہت قدردانی کرتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے غار پر کسی کی نظر پڑی جاتی، کوئی انہیں دیکھ بھی لیتا، تو یہی سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان میں وہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ ساری جو علامات ہوتی ہیں جو ایک سوتے ہوئے شخص میں نظر آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دہلیز پر بیٹھا تھا، یعنی ان کا کتا اپنی جو اگلی دونوں ٹانگیں ہیں وہ سامنے پھیلا کر غار کے دہانے میں اس انداز میں بیٹھا تھا جیسا کہ وہ ان کی نگرانی کر رہے ہوں، جیسے کہ وہ کتا ان کی نگرانی کر رہا ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم ان پر جھانکتے، یعنی غار میں ان کو جھانک لیتے، تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ یعنی اگر کوئی بھولا بھٹکا فرض کرے اس ویرانے میں اس تاریک غار تک پہنچ ہی جاتا اور غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے اس خوفناک کتے کو دیکھ لیتا، تو کہا جا رہا ہے اس پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی کہ وہ ڈر کے مارے فوراً ہی بھاگ جاتا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ آیت نمبر 19 ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ ہے، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہیں۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر وہ وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ آیت میں سب سے پہلے ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ جس طرح اصحاب الکہف کا برسوں سوئے رہنا اس بات کا ثبوت تھا، اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت کاملہ اور حکمت والا ہے، اسی طرح اصحاب الکہف کا جاگ جانا جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرشمۂ قدرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ لہٰذا وہ جب جاگے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں سوئے رہے ہو، یعنی آپس میں وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم کتنا لمبا سوئے ہیں۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ،
قالوا ربکم عالم بما لبستم، ان میں سے کچھ نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ کچھ دوسرے بولے کہ نہیں، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے ہو۔ یعنی جب کچھ نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت نیند کی حالت میں رہے ہیں، تو انہی میں سے دیگر ساتھی جو تھے وہ بولے کہ نہیں، اس معاملے میں تو ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ اچھا علم ہے کہ ہم کتنی دیر نیند میں رہے ہیں۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے سکے کے ساتھ شہر بھیجو۔ بہت شدید بھوک لگی تھی اور اب انہیں کھانا لانے کے لیے کسی ایک ساتھی کو ظاہر شہر بھیجنا تھا تاکہ وہ کچھ کھانے کو خرید کے لائے، لیکن اب انہیں فکر تھی کہ یہ نہ ہو یہ مشرک ہیں سب آگے پیچھے کھانا بنانے والے بھی، تو کوئی حرام چیز نہ آ جائے، لہٰذا کہنے لگے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو جو کھانا لینے جائے وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ یعنی حلال کھانا ملتا ہے، اور وہ وہاں سے ہمارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ انہوں نے جب اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے کے لیے کہا تو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ کھانا طیب اور پاک و حلال ہونا چاہیے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ حرام کھانے کے اثرات جو ہیں وہ جسم پر، روح پر، اخلاق و کردار پر اور عبادات پر بھی پڑتے ہیں۔ دراصل بت پرستوں کے اس شہر میں حلال کھانا آسانی سے نہیں ملا کرتا تھا، اور ان کے خیال کے مطابق بت پرست بادشاہ کی حکومت ہی، ظاہری بات ہے انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا لمبا سوئے ہیں، لہٰذا انہیں یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا حلال نہ آ سکے یا پھر کسی کو ان کے غار میں چھپنے کا پتہ چل جائے، لہٰذا کہنے لگے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لیا جائے اور نرمی سے معاملہ کیا جائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس لفظ پر قرآن جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے، نصف ہو جاتا ہے، اور اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، جو بھی کھانا لینے جائے وہ وہاں نرمی سے معاملہ کرے، خوش اخلاقی سے پیش آئے، مہربانی سے معاملہ کرے، اور نمبر دو، لطیف اور باریک بینی سے یعنی سوچ بچار کر اور سمجھ بوجھ سے کام لے، گہرائی سے معاملے کو دیکھے، اچھی تدبیر اور پلاننگ کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ دے دے، یعنی جو کھانا لینے جائے اس کو بڑی ہی ہوشیاری سے اور سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا، اور اسے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو جائے کہ یہ غار میں چھپ گئے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، یعنی وہ احتیاط سے کام لیں اور کھانا لے کر آئیں اور کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دیں۔ آیت نمبر 20 ہے اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ ترجمہ ہے کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لانے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اب وہ شخص جسے کھانا لانے کے لیے بھیجا جا رہا تھا اسے مزید کہا جا رہا ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ دیکھ بھال کر جانا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا تاکہ کوئی تمہیں بھانپ نہ لے، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا، انہیں پتہ چل گیا تمہارا، تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں دوبارہ شرک کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں مرتد کر دیا، اپنا دین قبول کرنے پر مجبور کر دیا، تمہیں مشرک بنا دیا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی یہ تو زیادہ خطرناک صورت ہو جائے گی، تم ہمیشہ کے لیے ہدایت سے دور ہو جاؤ گے اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔
یعنی سنگسار ہونا بظاہر تو بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن کم از کم آخرت کا کوئی خسارہ تو نہیں ہوتا نا۔ آخرت میں تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردانی کریں گے، فلاح حاصل ہوگی، جبکہ مرتد ہونا جو ہے وہ خود کو آخرت کے بڑے خسارے میں مبتلا کرنا ہے۔ آیت نمبر 21 ہے وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ترجمہ ہے اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت، مصلحت اور مشیت کے تحت ایسا ہوا تھا کہ کھانا لانے والے شخص کے بارے میں سب لوگ جو ہیں وہ آگاہ ہو گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا، تقریباً 250 AD میں آفٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کے بعد اصحاب الکہف جو ہیں وہ غار میں گئے تھے اور تقریباً 300 سال سوتے رہے تھے۔ اب جب ان کا ایک ساتھی کھانا لینے شہر پہنچا تو اپنے لباس، حلیے اور کرنسی کی وجہ سے فوراً پہچان لیا گیا۔ وہ موجودہ زمانے کا انسان نہیں تھا، سب کو پتہ چل گیا۔ سکے پر بھی کئی 100 سال پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، لہٰذا دکاندار بڑا حیران ہوا اور سکہ لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ موجودہ بادشاہ ایک نیک انسان تھا اور اس نے یہ قصہ تو سن رکھا تھا کہ بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ نوجوان ایمان بچانے کے لیے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے جب اصحاب الکہف سے مزید تفتیش کی اور جو بھی ان کے پاس پرانی دستاویز تھیں وہ سب نکالیں تو اس سے اس تحقیق کے دوران یہ اچھی طرح پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے ان نوجوانوں کا خوب اکرام کیا، احترام کیا، لیکن یہ نوجوان دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ پھر کہا جا رہا ہے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ اصحاب الکہف کا واقعہ جو ہے وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بعض بادل موت کے بارے میں جو وہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے، ایک یہ واقعہ واضح دلیل تھی کہ جس رب نے ان نوجوانوں کو تقریباً 300 سال غار میں سلائے رکھا اور پھر اٹھا کھڑا کیا، بیدار کر دیا، وہی رب قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ کرنے پر قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے جب اصحاب الکہف جاگے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ تو قیامت اور آخرت پر یقین رکھتا تھا، ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا تاکہ یہ بھی ایمان لے آئیں، اور یہ واقعہ ہو گیا۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ اس واقعے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے جنہیں آخرت پر یقین نہیں تھا، شکوک و شبہات رکھتے تھے،
وہ آخرت پر ایمان لے آتے، اپنا ایمان مضبوط کرتے، لیکن لوگ جو ہیں وہ فضولیات میں پڑ گئے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم، لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ کن کے بارے میں؟ اصحاب الکہف کے بارے میں۔ کیا جھگڑا تھا؟ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو، یعنی ان کی جو قبریں ہیں نا غار میں، ان کے اوپر ایک مزار بنا دو، ایک یادگار بنا دو، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے۔ یعنی جب یہ نوجوان زندہ تھے تو لوگ ان کی دعوت توحید کو مان نہیں رہے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور سب ان کی جان کے دشمن بن گئے، ان کو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ اب جب کہ یہ وفات پا گئے تھے تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ کوئی کہنے لگا جس غار میں ان کی وفات ہوئی تھی اس پر ایک عمارت، ایک مزار بطور یادگار بنا دو، اور کوئی کہنے لگا کہ مسجد بنا دو۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یادگار بنانے لگے تو ان کے صحیح نام اور ان کا سب جو نسب ہوتا ہے، جو یادگار پر لکھا جاتا ہے، وہ ان کو نہیں ملا، تو کہنے لگے کہ ان کی ساری تفصیل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، آخر کار جن لوگوں نے ان کے معاملات پر غلبہ حاصل کیا تھا، انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور تعمیر کریں گے۔ یعنی وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ ان کی قبروں کے اوپر یادگار بنائیں گے، مزار بنائیں گے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں، ان کی قبروں پر ہم مسجد بنائیں گے، سجدہ گاہ بنائیں گے۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، اس واقعے سے لوگوں کو یہ آگاہی حاصل ہو رہی تھی، انہیں یہ سبق لینا چاہیے تھا کہ باس بعد الموت تو ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس طرح کے مخلص لوگوں کو جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بہت قدردانی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے قدرت کا جو قانون ہے وہ بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ سبق نہیں لیا انہوں نے، اور اسی بات پر بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ ان کی قبروں کے اوپر ہم کیا تعمیر کریں۔ آیت نمبر 22 ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ ہے کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔
کو ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو مگر ان کے معاملے کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ اب لوگوں کے دو گروہ ایک اور تنازع میں پڑ گئے، ایک اور جھگڑے میں پڑ گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا اصحاب الکہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، دوسرا گروہ کہنے لگا وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کوئی کہنے لگا نہیں وہ اتنے تھے اور اتنے نمبر ان کے کتے کا تھا، یعنی کچھ لوگ کیا کہنے لگے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ بغیر علم اور دلیل کے آپس میں باہم جھگڑ رہے تھے، تبصرے کر رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ آیت میں اب ان کی اسی بحث کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں جھگڑا نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ کے کہنے پر مشرکین مکہ نے، خاص طور پر یہود کے کہنے پر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بتائیے اصحاب الکہف کون ہیں، اور جب یہ واقعہ بتایا گیا تو پھر آپ اس میں بحث مباحثہ کرنے لگے، اور اس زمانے کے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، یعنی انہوں نے اس واقعے سے سبق نہیں حاصل کیا، بعد الموت پر اپنا یقین پختہ نہیں کیا، بلکہ دیگر بحث مباحثے میں پڑ گئے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو بات دعوت دین کے حوالے سے اہم نہ ہو اس کے بارے میں بحث و مباحثہ ان سے کہیں کہ نہ کریں۔ اس طرح لوگ دین کی روح اور دعوت دین کے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی چیز میں بے مقصد چھان بین نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی واقعات بیان فرمائے ہیں وہ ایک مقصد کے تحت ہوتے ہیں، ان میں ایک سبق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان واقعات سے سبق حاصل کرتے، اپنے عقیدے کو درست کرتے، اپنی اصلاح کرتے۔ اصحاب الکہف کے واقعے میں اصل سبق یہ تھا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، اور ایمان لا کر حق پر ڈٹ جانا چاہیے، اور ایسا کرنے والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردانی کرتا ہے، ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ توکل اللہ کرتے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے، اور اللہ سے قدم قدم پر رہنمائی اور ہدایت کی دعائیں کرتے، اور آخرت کی تیاری کرتے، آخرت پر یقین پختہ رکھتے اپنا، لیکن وہ غیر ضروری باتوں میں الجھ گئے، اور بعد الموت پر ایمان پختہ کرنے کی بجائے وہ تعداد میں الجھ گئے، اور کبھی ان باتوں میں الجھ گئے کہ ان کی قبروں کے اوپر ہم مزار بنائیں، کوئی یادگار بنائیں، یا کوئی سجدہ گاہ، کوئی مسجد بنائیں۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل مثالوں میں سے فعل لازم اور فعل متعدی الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1 جلسہ، نمبر 2 اخرجہما مما کان فیہ، نمبر 3 ذہب، نمبر 4 حفظ محمود الدرس، نمبر 5 نام حامد، نمبر 6 قام زید، نمبر 7 ضرب زید عمر۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 26 ہے، ٹاپک ہے فعل معروف کی اقسام۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، صحت مند رہنے کے غذائی اصول بتائیے۔ ہمارا اس دفعہ کا میرا جینا میرا مرنا کا ٹاپک ہے صحت مند رہنے کے غذائی اصول۔ ویڈیو کا لنک
ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، اصحاب الکہف کو غار میں جاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا امید تھی؟ آیت نمبر 16۔ سوال نمبر 5، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اہل ایمان کی کن کن صورتوں میں مدد فرمائی؟ آیات ہیں 17 اور 18، 17 اور 18۔ سوال نمبر 6، آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 19۔ سوال نمبر 7، اصحاب الکہف کے واقعے کا کیا مقصد تھا؟ لوگوں کے لیے اس میں کیا سبق تھا؟ آیت نمبر 21۔ سوال نمبر 8، قوم نے اصحاب الکہف سے سبق نہ لیا اور کن باتوں میں الجھ گئے؟ آیت نمبر 22۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔